रहीम। तो हमारे लेक्चर का ये दूसरा हिस्सा है। सवाल है, वो चौपाए जो नेकी और सवाब की नीयत से बैतुल्लाह की तरफ हदिया नज़र व मन्नत के तौर पे ले जाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो कुरान मजीद में उनको हदी कहा गया है, और फिर उनके गले में अलामत के तौर पे पट्टा वगैरह डालते हैं, तो इस वजह से उनको कलाइद भी कहा जाता है। अगला सवाल है, अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब हुस्नुल महाजरा में अपनी किताबों की तादाद क्या बतलाई है? 300। वैसे कहा जाता है कि 500, और बाज़ कहते हैं अल्लामा सयूती ने 1000 के करीब किताबें लिखी हैं। हो सकता है अपनी इस किताब के वक्त उन्होंने 300 किताबें लिखी हूँ और बाकी बाद में। अद्दुर्रुल मंसूर ये अल्लामा सयूती की तफसीर है, जिसकी 6 जिल्दें हैं, और अद्दुर्रुल मंसूर का रुतबा तफसीर बिल मासूर का है। सूरत यूनुस और सूरतुल आला मक्की सूरतें हैं। सूरत यूनुस में 2 आयतों के बारे में कहा जाता है, वो मदनी हैं। वो हैं फ़इन कुन्ता फ़ी शक्किम मिम्मा अंज़लना इलैक फ़स्अलिल्लज़ीना यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिक। सूरतुल बय्यिना, इसको सूरत अहले किताब भी कहते हैं, क्योंकि लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन, ये मदनी सूरत है। सूरत यूनुस की 2 आयात मदनी हैं। वो आयात जो इकामत की हालत में नाजिल हुई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मौजूद थे, जब मदीना में हिजरत करके तशरीफ़ लाए, जब तक मक्का में मौजूद रहे, उस वक्त जो आयतें नाजिल हुई इकामत की हालत में, उनको हजरी कहते हैं, और जो सफ़र की हालत में नाजिल हुई उनको सफ़री कहते हैं। सूरत नहल मक्की सूरत है, मगर इस सूरत का ख़ात्मा उस वक्त हुआ, यानी सूरत की आखिरी आयतें जो है फ़इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम भी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैयत के पास खड़े थे, आप वसल्लम ये फरमा रहे थे कि मैं इनके बदले में वो काफ़ी लोगों को मुसला करूँगा, तो उस पर ये आयत नाजिल हुई। कुरान का अक्सर हिस्सा दिन में नाजिल हुआ और इसको निहारी कहते हैं, और जो आयतें रात में नाजिल हुई उनको लैली कहते हैं। जिस तरह के सूरत मरियम के मुताल्लिक़ कहा जाता है वो रात को नाजिल हुई। सूरत हज की इब्तिदाई आयात रात को ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ को जाते वक्त नाजिल हुई। आयत कलाला, आयत तकमील इस्लाम, सूरत नस्र और ग़ज़वा तबूक के मुताल्लिक़ आयात गर्मी में नाजिल हुई। इनको आयात सैफ़ी कहा जाता है, स्वाद के साथ सैफ़ गर्मी को कहते हैं। आयत तयम्मुम का नुज़ूल फ़जर के वक्त हुआ। वाक़या इफ़्क, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा मरयसी या ग़ज़वा बनु मुस्तलक़ के मुताल्लिक़ जो आयतें नाजिल हुई वो सर्दियों में नाजिल हुई, क्योंकि उस वक्त सर्दियों का मौसम था, तो इनको आयात शिताई भी कहा जाता है। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इत्तेफाक इस बात पर है सबसे पहली सूरत जो हिजरत के बाद नाजिल हुई वो सूरत बक़रा है। अगरचे कुछ लोग कहते हैं कि वैलुल मुतफ़्फ़िफ़ीन है, लेकिन ज़्यादा मशहूर सूरत बक़रा है। मुस्नद तयालसी, इमाम अबू दाऊद तयालसी की किताब है, उसमें इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, शराब के मुताल्लिक़ 3 आयतें नाजिल हुई। पहली आयत सूरत बक़रा में है, दूसरी निसा में है, और आखिरी मायदा में है। लुबाबुन नक़ूल फ़ी असबाबिन नुज़ूल, ये अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह की असबाब नुज़ूल के मुताल्लिक़ किताब है। सूरत अनआम जो नाजिल हुई मक्की सूरत है, और मुकम्मल सूरत एक बार ही नाजिल हुई, और इसकी मुशायात में यानी इस सूरत के हमरा 70,000 फरिश्ते, जबकि सूरत फ़ातिहा की मुशायात में 80,000 फरिश्ते, और आयतुल कुर्सी की मुशायात में कुरान मजीद की अफजल आयत आयत कुर्सी है, और सूरत बक़रा की आयत नंबर 255 है। इसकी मुशायात में 20,000 फरिश्ते उतरे हैं। किसके नज़दीक लफ्ज़ कुरान इसमें अलम गैर मुश्तक़ है और कलामुल्लाह के लिए ख़ास है, ना कि महमूज़ है? तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान जो है कुरान मजीद का नाम है, ये किसी लफ्ज़ से निकला नहीं है। वो कहते हैं कि कुछ कहते हैं ना कुरान महमूज़ है, कारा से निकला है, कारा का माना मिलाना, जमा करना, चूँकि इसकी आयतें मिली हुई हैं, चूँकि ये किताबों में जमा है, चूँकि ये बार बार पढ़ी जाती है, इस वजह से इसको कुरान कहते हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐसी कोई बात नहीं, बस कुरान जो है ना कुरान का नाम है, कोई मामूज़ नहीं है, कोई मुश्तक़ नहीं है। जिस तरह के तौरात एक किताब का नाम, इंजील किताब का नाम, ज़बूर किताब का नाम, इसी तरह कुरान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरी नाजिल करदा किताब का नाम है। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह भी इसी चीज़ को तरजीह देते हैं। यहूद अपनी किताबों का नाम सिफ़र रखते थे,
حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جب قرآن مجید کو جمع کیا گیا تو مشورہ ہوا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے، تو بعض نے کہا صفر ہے، یہ سین کے نیچے زیر سے پڑھنا ہے، تو اس پر اعتراض کیا گیا کہ صفر تو یہودیوں کا نام ہے، چنانچہ صفر نام نہیں رکھا گیا بلکہ مصحف نام رکھا گیا۔ یاد رکھیے مصحف کا نام حبشہ کے اندر رائج تھا۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ مصحف نام جو رکھا گیا صدیق اکبر نے رکھا ہے، یہ نام کہاں پر رائج تھا؟ تو یہ حبشہ میں رائج تھا۔ وہ پہلے شخص جنہوں نے کتاب اللہ کو جمع کر کے اس کا نام مصحف رکھا وہ صدیق اکبر ہیں۔ اساس القرآن یا اساس الکتاب سورۃ فاتحہ کے نام ہیں۔ ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، دباجہ بھی ہے، فاتحۃ الکتاب بھی ہے، سورۃ کنز بھی ہے، سورۃ شکر بھی ہے، سورۃ دعا بھی ہے، سورۃ کافیہ بھی ہے، سورۃ نور، سورۃ صلاۃ، سورۃ تسلیم المسئلہ، سورۃ مناجات، سورۃ تفویض، یہ تمام نام سورۃ فاتحہ کے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ فاتحہ کے 25 نام الاتقان میں گنوائے ہیں۔ سنام القرآن سورۃ بقرہ کا نام ہے۔ سنام ہر چیز کی بلندی اور بالائی حصے کو کہتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا نام بھی سنام ہے، کیونکہ اس کے اندر سب سے زیادہ قرآن مجید کے احکامات بیان ہیں۔ فسطاط القرآن، قصبات القرآن، یہ بھی سورۃ بقرہ کے نام ہیں۔ اور زہراوین جو ہے وہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو کہا جاتا ہے۔ المنقذہ یہ سورۃ مائدہ کا نام ہے، اس کا لغوی معنی ہے چھڑانا، کیونکہ یہ سورت اپنے یاد کرنے والے کو عذاب کے فرشتوں سے نجات دلاتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ منقذہ بھی ہے۔ اس کا نام سورۃ عقود بھی ہے، سورت کے شروع میں اوفوا بالعقود کا ذکر ہے۔ سورۃ انفال کا نام سورۃ بدر بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر واقعہ بدر کا زیادہ ذکر ہے۔ سورۃ فاضحہ رسوا کرنے والی سورت، سورۃ عذاب، سورۃ مقشقشہ، سورۃ حافرہ، یہ نام ہے سورۃ برات اور سورۃ توبہ کے۔ یاد رکھیں غزوہ تبوک کو غزوہ فاضحہ بھی کہتے ہیں، اور اس سورت کو بھی، کیونکہ غزوہ تبوک کا بیان اسی سورت میں ہے، کیونکہ منافقین کو رسوائی ہوئی، منافقین کی منافقت کھل کر سامنے آئی، اور عذاب کا ذکر ہے کفار اور منافقین کے لیے، اس وجہ سے سورۃ عذاب بھی اس کا نام ہے۔ سورۃ النعم سورۃ نحل کا دوسرا نام ہے۔ نعم نعمت کی جمع ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر انعامات الہی کا زیادہ ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ نعم بھی ہے۔ سورۃ سبحان، سورۃ اسراء، سورۃ بنی اسرائیل کے نام ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید کی 2 مسجدیں، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا ایک ہی آیت میں تذکرہ اسی سورت کی پہلی آیت میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ سورت کہف کا نام الحائلہ بھی ہے، حائل ہونے سے ہے، کیونکہ اس سورت کے متعلق کہا جاتا ہے یہ سورت جہنم سے حائل اور رکاوٹ ہے۔ نیز اس سورت کی ابتدائی 10 آیتیں، اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی حدیث ہے، جو پڑھ لے جمعے کے دن تو وہ دجال سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح سورت کاف کے متعلق یہ بھی ہے، مکمل اس سورت کو پڑھنے سے جمعے والے دن اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک شیاطین وغیرہ کے وساوس اور حملوں سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ سورت طٰہٰ کا نام سورت کلیم بھی ہے، کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، چونکہ اسی سورت میں مذکور ہے آپ نے اللہ رب العزت سے کوہ طور پر بات کی، اس وجہ سے اس کو سورت کلیم بھی کہتے ہیں۔ سورت شعراء کا نام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سورت جامعہ بھی لکھا ہے۔ سورت مدافعات، سورت قاضیہ، سورت معمہ، یہ سورت یاسین کے نام ہے، کیونکہ یہ عذاب کو دفع کرتی ہے، پریشانی اور مصیبتوں کو دفع کرتی ہے، حاجات کو پورا کرتی ہے، اور بڑے اس کے اندر معنی ہے۔ قلب قرآن بھی اسی سورت کو کہتے ہیں۔ سورت مصابیح سورت سجدہ کا نام ہے، کیونکہ اس کے اندر مصابیح کا لفظ آیا ہے۔ سابقات سورت قاف کا نام ہے۔ سورت مجادلہ کو سورت زہار بھی کہتے ہیں، یہ اہم سوال ہے، پوچھا جا سکتا ہے۔ سورت محمد کا دوسرا نام سورت قتال ہے۔ سورت مانعہ، سورت منجیہ، یہ سورت ملک کو کہتے ہیں، کیونکہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی سورت یہی ہے۔ سورت نساء قصریٰ یا نساء صغریٰ یا چھوٹی نساء سورت طلاق ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ امر سے یعنی حکم سے شروع ہونے والی صورتیں 6 ہیں، ان میں سے 5 قل والی صورتیں ہیں، قل اوحی، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور چھٹی صورت جو ہے
امر سے شروع ہونے والی اقرا بسم ربک الذی خلق ہے۔ یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے قرآن مجید کی پہلی صورت جو اول صورت نازل ہوئی یا پہلی وحی وہ ماضی سے شروع ہے، امر سے شروع ہے، نہی سے شروع ہے، استقبال سے شروع ہے، تو وہ امر سے شروع ہے۔ اور کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ اس میں پڑھنے کا حکم۔ قرآن مجید کی دیباج حوامیم ہے۔ دیباج جو ہے نا ریشم کے قیمتی کپڑے کو کہا جاتا ہے، تو حوامیم کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ لباب یعنی قرآن مجید کا خلاصہ کہتے ہیں حوامیم ہے، اور حوامیم کا خلاصہ جو ہے سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی۔ یہ وہ شخص ہیں جن کی ایک کی گواہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کے برابر قرار دیا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاون جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید جمع کرنے کا مشورہ بھی حضرت عمر نے دیا تھا، کیونکہ جنگ یمامہ میں 70 شہداء شہید ہوئے۔ یاد رکھیے یہاں 70 ہی درست ہے، بخاری شریف کے اندر بھی 70 ہے، 700 والی روایت ضرور ہے لیکن وہ راجح نہیں ہے۔ جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 گواہ طلب کرتے تھے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 گواہوں سے مراد ضبط اور کتابت ہے، یا تو کسی اور کو وہ آیت یا اس کا ٹکڑا یاد ہو، یا پھر وہ کسی اور جگہ پہ لکھی ہوئی موجود ہو۔ سب طوال یعنی 7 طویل صورتیں، ان کے بعد والی صورتوں کو معین کہتے ہیں۔ معین کی تعداد 26 ہے۔ معین کی تعریف میں یاد رکھیں، معین وہ صورتیں ہیں جن میں آیتوں کی تعداد 100 یا 100 سے کچھ زیادہ ہو۔ اگر آپشن میں ہو 100 یا 100 سے کچھ کم ہو تو آپ نے وہ کم والے کو سلیکٹ نہیں کرنا، بلکہ 100 سے زیادہ والے کو سلیکٹ کرنا ہے۔ 100 سے کم والی آیتیں جن میں ہیں ان کو مثانی کہتے ہیں، اور مثانی صورتیں 15 ہیں۔ مفصل کی 3 قسمیں ہیں، طوال مفصل، قصار مفصل، اور درمیانی جو ہے اس کو اوساط مفصل کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 شخصوں سے قرآن مجید سیکھنے کا حکم دیا تھا، جن میں 2 انصاری تھے اور 2 مہاجر تھے۔ جو انصاری تھے ان میں ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 مہاجر جو تھے ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سالم جو حضرت ابو حذیفہ کے مولا اور غلام تھے، اور انصار میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یاد رکھیں ھذا انت غلام معلم، تو ایک تربیت یافتہ لڑکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق فرمائے ہیں۔ اور اس امت کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت سالم جو مولا ابو حذیفہ تھے جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، ان کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر آج یہ زندہ ہوتے تو میں کسی سے خلافت کے متعلق مشورہ ہی نہ کرتا، بلکہ اپنے بعد ان کو خلیفہ بنا دیتا۔ قرات کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو قرات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو متواتر قرات یعنی جو ہماری قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور دوسری قسم ہے احاد کی، اور تیسری قسم ہے شاذ۔ المرشد الوجیز کے مصنف ابو شامہ ہے۔ وقف کی یعنی قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے ٹھہر جانا، اس کی 3 قسمیں ہیں، تام، کافی، حسن، قبیح۔ لا جرم کا لفظ قرآن مجید میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 بار استعمال ہوا، اگرچہ میں نے بذات خود اس کی گنتی نہیں کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 12 سوالات پوچھے ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ یسألونک تو یسألونک آپ سے سوال کرتے ہیں، اس انداز سے 8 دفعہ سورۃ بقرہ میں ہے۔ باقی کل یسألونک قرآن مجید میں 12 سے زائد ہیں، جن میں یسألونک عن الروح بھی ہے، یسألونک عن ذی القرنین بھی ہے۔ تو علامہ سیوطی نے فرمایا یہ وہ سوال ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے بلکہ یہود نے یا مشرکین نے کیے تھے۔ عطف کی 3 قسمیں۔ عطف کہتے ہیں ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ حروف عاطفہ جو 10 ہیں ان کے ذریعے تعلق جوڑنا، جیسے جاء زید و عمر، کہ میرے پاس زید اور عمر آئے۔ تو عطف کی 3 قسمیں، ایک تو لفظ کا لفظ کے اوپر عطف ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس کے محل کے اوپر عطف ہو۔ محل سے مراد یہ ہے کہ ایک لفظ جو ہے اس کا جو محل ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس کا جو اعراب ہے، اس پر عطف ہو۔
تیسرا یہ ہے کہ وام کی جگہ پر عطف ہو، یعنی وام کیا جائے کہ اس جگہ پہ عطف موجود ہے۔ وہ لفظ جو بغیر کسی حصر اور شمار کے اپنے مناسب معنی کا استغراق کر لے اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی لفظ کے جو معنی ہیں، لفظ ان تمام معنی کو شامل ہو، اس میں کسی کی قید، کسی کی استثناء وغیرہ نہ ہو تو اس کو عام کہتے ہیں۔ وہ آیات جن کی دلالت واضح نہ ہو ان کو مجمل کہتے ہیں۔ مجمل وہ آیات ہیں اجمال سے نکلا ہے جن کی دلالت واضح نہیں ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید کی وہ صورتیں جو ناسخ اور منسوخ سے خالی ہیں وہ کل 43 ہیں۔